खुदा में आप सबकी सलामती हो। 14 नेशनों की जाम से यकूब सैमुअल। आज हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए मत्ती 21 बाब उसकी 18 से 32 आयत तक का मुताला करेंगे। 18 से 22 आयत तक का हम मुताला करेंगे। 18 आयत से लेकर 22 आयत तक का मुताला करेंगे। और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था तो उसे भूख लगी। 19 आयत। और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे। अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। 20 आयत। शागिर्दों ने यह देखकर ताज्जुब किया और कहा, यह अंजीर का दरख्त क्यों कर एकदम सूख गया। 21 आयत। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर ईमान रखो तो शक न करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे तो उखड़ कर समुद्र में जा पड़े तो यूं ही हो जाएगा। 22 आयत। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिल जाएगा। जो कुछ दुआ ईमान के साथ मांगोगे तुझको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि यीशु अल मसीह यहाँ पर सुबह सवेरे पूब फूटते ही, सूरज निकलते ही अपने उस काम पर खुशखबरी कर अपनी मनादी पर निकल पड़े। और जीसस के साथ उसके शागिर्द भी थे। ये सुबह उठे और जल्दी से ये निकल पड़े। ये बैतनिया में मार्था के घर, लाजर के घर में थे और वो अभी पूब फूटते उठे भी नहीं थे तो ये वहाँ से दुआ करके रवाना हुए। और इन्होंने खाना भी नहीं खाया था और उसी वक्त ये सफ़र पर निकल पड़े। ये बैतनिया से यरूशलेम की जाते हुए ये रास्ते में इनको एक चौराहे पे एक ग्राउंड के अंदर एक दरख्त पाते हैं जो अंजीर का दरख्त होता है। ये अंजीर का दरख्त दूर से बड़ा खूबसूरत, बड़े बड़े पत्ते, बड़े खुशनुमा और ग्रीन, और ये नज़र आता है कि दूर में ये एक चौराहे पर या सड़क के किनारे या ग्राउंड के अंदर ये दरख्त लगा हुआ है। और जीसस ने चाहा, यीशु अल मसीह ने चाहा कि वहाँ जाकर उससे फल लेते हैं ताकि हम खाएं, क्योंकि वो सुबह सुबह वो भूखे थे। वो जिस्मानी तौर पर इंसान थे, रूहानी तौर पर वो खुदा थे, लेकिन जिस्मानी तौर पर उनको भूख लगी और शागिर्दों को भी भूख लगी। तो उन्होंने चाहा कि इसमें से कुछ खाते हैं ताकि एनर्जी हासिल हो। लेकिन अजीजों, जब वो दरख्त के पास यीशु अल मसीह पहुँचते हैं तो दरख्त में तो फ्रूट ही नहीं होता, सिर्फ हरे हरे पत्ते ही नज़र आते हैं और उसमें कोई किसी किस्म का कोई फ्रूट नहीं होता। दूसरा, वो फ्रूट का मौसम भी नहीं था। और वो जीसस उस दरख्त के ऊपर लानत करते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुझ में फल ना लगे। तो इसी तरह हुआ, उनके शागिर्दों के सामने उसके पत्ते, हरे हरे पत्ते सूख गए और गिर गए। और वो सारे शागिर्द देखकर हैरान हुए, परेशान हुए कि ये क्या हुआ जाता। यीशु ने कहा कि आज के बाद तेरे ऊपर कुछ फल ना लगे। तो यीशु मसीह का ये जो कहना था दरख्त, अंजीर के दरख्त के ऊपर, हम ये मैथ्यू की अंजील में भी इसको पढ़ सकते। मैथ्यू 21 18 से 22 और मरकस 11 12 से 14 तक और मरकस 25 से 20 को भी हम मुताला कर सकते हैं। अजीजों, ये जो वक्त था, ये जैसा कि पहले मैं फ़िल्म में बता चुका हूँ कि ये हैकल की सफाई करके आते हैं। हैकल को में जो बिज़नेस हो रहा उसको लोगों को ख़त्म करके आते हैं।
کہتے ہیں کہ یہ میرے دعا کا گھر ہے۔ اجی تو وہ دن کیلکولیشن کے حساب سے وہ سنڈے کا دن ہوتا ہے۔ اگر ہم سیٹرڈے کا دن کو ہم کاؤنٹنگ کریں تو سیٹرڈے دن تو ٹیمپل کے اندر جانے کا، دعا کرنے کا دن ہوتا ہے، نماز کرنے کا دن۔ جیسس سیٹرڈے والے دن دعا کرتے تھے اور جاتے تھے، اور جیسس نے اس دن بہت سارے اندھوں کو، لنگڑوں کو اچھا کیا۔ تو عزیزو، جیسے کہ فقی، فریسی، یہودی یہ ساری باتیں دیکھتے ہیں، اگر وہ سیٹرڈے والے دن وہ ایسا کچھ کرتے تو ان کے اوپر بلاسفمی لگاتے کہ یہ آپ سیٹرڈے والے دن کیا کرتے ہو، اکثر ایسے کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ کیلکولیشن کے حساب سے وہ سنڈے کا دن تھا۔ تو یہ جو ایک رات وہ بیتنیہ میں مارتھا کے گھر یا لازر کے گھر سو کر صبح نکلتا ہے، اس کے حساب سے یہ منڈے کا دن بنتا ہے۔ اور یہ نسان کا مہینہ تھا۔ نسان کا مہینہ آلویز یا ہر وقت یہ 15 سے 20 تک نسان کا مہینہ تھا۔ یہ گوری کیلنڈر جو یہودی کیلنڈر ہے اس کے مطابق نسان کا مہینہ یہ مارچ اپریل میں ہوتا ہے۔ مارچ اپریل میں ہوتا ہے۔ ان کی جو عید فصح ہوتی ہے یہ مارچ اور اپریل میں ہوتی ہے۔ اور یسوع کی جو تیاری ہو رہی تھی، یا یسوع فصح کے لیے جانے والے تھے، یسوع قربان ہونے والے تھے، اس سارے پروسیس میں 15-20 دن کا فرق تھا۔ یہاں پر وہ بڑے ان کے شاگردوں کو اکثر یسوع نے بتایا تھا کہ یہ میرے ساتھ ایسے ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یروشلم آئے اسی لیے تھے قربان ہونے کے لیے اور اپنی قربانی دینے کے لیے۔ ان کے پاس 2 ویک تھے یا 15-20 دن ایسے کچھ تھا، اور زیادہ وقت ان کے پاس نہیں تھا۔ تو یہ اسی طرح یہ بڑھتے بڑھتے وہ آگے سے بڑے، اور شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ فقی فریسی، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے چولا پہننے والے لوگ، بڑے بڑے خوبصورت کپڑے پہننے والے لوگ، بڑے بڑے لوگ ایسے جو اپنے آپ کو مہذب اور بڑے اچھا بناتے ہیں کہ ہم بڑے مہذب ہیں، ہم بڑے یہ ہیں، دن والے ہیں، وہ بہت کچھ کرنے والے ہیں۔ یا دور سے تو وہ ان کے ہریاول نظر آتی ہے، ان کے جو پتے و درخت کے دور سے تو ہریاول نظر آتی ہے، جب وہ اندر جاتے ہیں تو یہ بنی اسرائیل کو ٹانٹ یسوع لگا رہے، اندر ان کے گند تھا، اندر ان کے بیماریاں تھیں، اندر ان کے گناہ تھے، اندر ان کے بہت بدعتیں تھیں۔ یہ یسوع بنی اسرائیل ہی کو ٹانٹ لگا رہے تھے کہ یہ نظر تو یہ آتے ہیں بڑے اچھے، لیکن اندر تو یہ زناکار ہیں، چور ہیں، بڑے برے برے کام کرتے ہیں، ان کے اندر فروٹ نہیں ہے۔ تو یسوع نے وہ اپنے شاگردوں کو وہ مثال دے کر سمجھایا کہ یہ درخت کا جس طرح حال ہے، ایک ایماندار اور بے ایماندار میں یہ فرق ہے۔ ایماندار میں فرق کیا ہے، اس کے پتے بھی ہرے ہوں گے، اس کے اندر کا جو سسٹم ہے وہ بھی ہرا ہوگا، اس کے فروٹ نظر آئیں گے۔ اور فروٹ سے لدا ہوا درخت جب ہوتا ہے تو دور سے دیکھتے نظر آتا ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم جان سکتے ہیں کہ ہریاول اور فروٹ میں اور بناوٹی طور پر ہریاول میں کیا فرق ہے۔ تو اس طرح دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بناوٹی طور پر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، لوگوں میں اچھے ہوتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کلام مقدس کے مطابق ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ویسے تو جو انجیر کا درخت ہے وہ سال میں 2 دفعہ فروٹ دیتا ہے۔ یہ ایک دفعہ سپٹمبر اکتوبر میں یہ فروٹ دیتا ہے، اور یہ دنیا کے مختلف ممالک میں، دنیا کے مختلف حصوں میں اس کی ٹائمنگ فرق ہے۔ لیکن یہاں پر یروشلم کی بات ہو رہی ہے۔ یروشلم میں یہ جو ٹائم تھا مارچ اور اپریل ہی کا ٹائم تھا، اور اس کے جو میں نے پہلے آپ سے بتایا نسان کیلنڈر کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس طرح یسوع نے اپنے شاگردوں کو ایکسپلین کیا، اچھے سے بتایا، اگر ایمان ہی سے تم دعا کرو، ایمان ہی سے کچھ کرو، تو اگر وہاں پر پہاڑ نظر آ رہا تھا، اگر پہاڑ کو کہو گے کہ یہاں ہٹ کر سمندر میں جا گر جا، تو وہ سمندر میں جا گر جائے گا۔ یہ یسوع نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی، یسوع نے اپنے شاگردوں کو بتایا اسی طرح، اور انہوں نے یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد ایسے ہی زندگی کو بسر کیا،
اور اب نہ تو وہ ڈر خوف سے ڈرے، نہ کسی تلوار سے ڈرے، نہ کسی ایسے چنگل سے ڈرے، نہ قتل سے ڈرے، نہ کسی بات سے نہیں ڈرے۔ وہ خوشخبری کو پھیلاتے رہے یہاں تک کہ اپنی موت گوارا کی انہوں نے، اور لوگوں کے اندر ہی مارے گئے، لوگوں نے ان کو قتل کیا اور کئیوں کو سولی چڑھا دیا، کئیوں کو کاٹ دیا، اور اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جی تو اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے 23، 24 اور 25 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر یسوع کے اختیار پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ فقی فریسی۔ جب وہاں پر وہ ہجوم کٹھے ہو گئے، لوگ کٹھے ہو گئے، فقی فریسی کٹھے ہو گئے، بڑے بڑے چولوں والے لوگ کٹھے ہوئے، انہوں نے اعتراض کیا۔ 23 آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ اور جب وہ ہیکل میں آ کر تعلیم دے رہا تھا تو سردار کہنوں اور قوم کے بزرگوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے؟ پھر جب وہ یسوع ہیکل میں پہنچے، وہ انجیر کے درخت کے بعد شاگردوں کے ساتھ ہیکل میں پہنچے، تو فقی فریسی ساتھ ساتھ ہی ہیکل کے اندر گئے اور انہوں نے کویسچن کرنا شروع کیا، تو یہ کام کس اختیار سے کرتا ہے؟ تجھے کس نے کہا یہ کام کرنے کے لیے؟ تجھے کون کہتا ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ تو انہوں نے یسوع کو یہ سوال کیا۔ اور 24 آیت میں پڑھتے ہیں، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر وہ مجھے بتاؤ گے تو میں بھی تم کو بتا دوں گا، ان کاموں کا کس اختیار سے کرتا ہوں؟ یسوع نے پھر کہا کہ میں بھی ایک سوال پوچھتا ہوں، میں بھی ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر تم اس کا جواب مجھے دو گے تو میں تمہیں ایکسپلین کروں گا، میں بتاؤں گا کہ میں کس اختیار سے کرتا ہوں۔ تو اسی طرح ہم 25، یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے تھا؟ آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف سے؟ وہ آپس میں کہنے لگے، اگر ہم کہیں تو آسمان کی طرف سے تو ہم سے کہے گا، پھر تم نے کیوں نہ اس کا یقین کیا؟ یوحنا کے بابت، کیونکہ یوحنا یسوع سے پہلے ہی لوگوں میں یہ گناہ کی تعلیم اور بپتسمے کی تعلیم دیا کرتا تھا، اور یہ یوحنا کے بارے میں ہی یسوع نے آنسر کیا۔ یوحنا آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے تھا؟ یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو، فقی فریسوں کو، سارے لوگوں کو یہ یسوع نے آنسر کیا کہ مجھے اس کا جواب دو۔ تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں تو وہ ہم سے کہے گا، تم نے یقین کیوں نہ کیا؟ کیونکہ یوحنا کو لوگ نبی جانتے تھے، یوحنا کو بڑے اچھے طریقے سے لوگ پورے اسرائیل میں جانا جاتا تھا۔ اور 26 آیت میں دیکھتے، اگر ہم کہیں انسان کی طرف سے تو ہم عوام سے ڈرتے ہیں، کیونکہ سب یوحنا کو نبی جانتے ہیں۔ 27 آیت، پس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا، ہم نہیں جانتے۔ انسان جب بے بس ہو جاتا ہے، انسان سوال تو کرتا ہے، جب اس کے پاس کوئی آنسر ہی نہیں ہوتا، اس کو حل ہی نہیں کر سکتا، وہ بے بس ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے کس اختیار سے ہے، ہم نہیں جانتے۔ انہوں نے سلنڈر کر دیا یسوع کے سامنے، اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا۔ اگر کوئی آدمی کسی کا آنسر کوئی کرے، اس کا جواب نہ دے، اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا۔ انہوں نے یسوع کے سامنے سلنڈر کر دیا، ہم نہیں جانتے کہ ہم کس طرح کرتے ہیں۔ بس انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ اس نے ان سے کہا، میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان باتوں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ یسوع نے پھر وہی ڈانٹ لگائی کہ میں بھی نہیں بتاتا تمہیں کہ میں یہ کام کس اختیار سے کرتا ہوں۔ حالانکہ وہ فقی فریسی جانتے تھے کہ یسوع وہ کام کرتا ہے جو خدا کرتا ہے، یسوع مردوں کو زندہ کرتا ہے، یسوع کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، یسوع ایسے بڑے بڑے معجزے کرتا ہے، عام انسان کے کرنے سے وہ باہر، عام انسان کر ہی نہیں سکتا۔ پھر بھی وہ یسوع کو پریشان کرتے ہیں، یسوع کے اوپر سوالوں پر سوال کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو ان کا سسٹم ہے، ان کا یہودیت سسٹم ہے، وہ اپنے سسٹم کو ڈسٹرب نہیں ہونے دینا چاہتے۔ اگر وہ یسوع کے پیچھے چل لگ جائیں تو ان کا سارا وہ شریعت کا کام ختم ہو جاتا۔
تب سے اب تک اسی طرح ہی بنی اسرائیل میں ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے 27 آیت کا 28 آیت کا مطالعہ کریں گے، اور یہ دو بیٹوں کی مثال ہے۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے 28 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک آدمی کا دو بیٹے تھے؟ اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا، بیٹا جا، آج پاکستان میں کام کر۔ یسوع تمثیلوں میں سمجھا رہے ہیں۔ 29 آیت، اس نے جواب میں کہا، میں نہیں جاؤں گا، مگر پیچھے پچھتا کر کہا۔ 30 آیت، پھر دوسرے کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کہا، اور اس نے جواب دیا، جناب، مگر کیا نہیں۔ 31 آیت، ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ انہوں نے کہا، پہلا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محصول لینے والوں اور کسبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں۔ عزیزو، یہاں پر بہت بڑی یسوع اپنے شاگردوں کو سمجھا رہے ہیں کہ باپ ہے، اور باپ اپنے اس کے دو بیٹے ہیں۔ یسوع تمثیلوں میں سمجھا، دو بیٹے ہیں۔ ایک بیٹے کے پاس جاتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو پاکستان میں جائے اور کام کرے، وہ کہتا ہے میں پیچھے آتا ہوں۔ وہ اپنے باپ کے پیچھے جاتا ہے، وہ کام کرتا ہے۔ پھر دوسرے کے پاس بھی جاتا ہے، اپنے دوسرے بیٹے کے پاس، اس کو بھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، میں نہیں کروں گا، میں کام نہیں کروں گا۔ تو یسوع اپنے شاگردوں کو یہ سمجھا رہے ہیں، وہ پاکستان کا جو باپ ہے، اگر آپ باپ کی مرضی پر نہیں چلتے تو باپ ہم سے ناراض ہوتا ہے، باپ ہم سے برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ باپ کی مرضی پر نہیں لوگ چلتے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، کلام مقدس کو فالو کرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں وہ اسی درخت کی طرح نظر تو ہرے بھرے آتے ہیں، لیکن ان کے اندر اثر نہیں ہے، ان کے اندر فروٹ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو خداوند نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں، پھر یسوع نے اپنے بچوں اپنے شاگردوں کے آگے وہ بات رکھی کہ ان دونوں میں سے کون سا اچھا بیٹا ہے؟ پھر انہوں نے آنسر کیا کہ وہ جو پہلے تھا، جس کو کہا تھا، وہ پیچھے پیچھے ہو لیا اور اس کام پہ لگ گیا۔ تو اسی طرح جو یسوع کے یہ کلام مقدس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں، جو کلام لکھا، اگر وہ اس کو فالو کرے تو یسوع راجہ بادشاہ کا بادشاہ، وہ خوش ہوگا اور برکتوں سے لبریز کرتا جائے گا۔ ہمیں زمین پر بھی برکت ملے گی، آسمان پر بھی برکت ملے گی۔ تو یہ اختتامی آیت پر میں پڑھنے جا رہا ہوں، 32 آیت ہے، کیونکہ یوحنا راست بازی کے طریقے سے تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا، مگر محصول لینے والوں کسبیوں نے اس کا یقین کیا، اور تم یہ دیکھ کر کچھ بھی نہ پچھتائے کہ اس کا یقین کر لیتے۔ یوحنا نے جب منادی کی، جب انہوں نے کام شروع کیا، جب انہوں نے بپتسمہ دینا شروع کیا، یہاں پر صاف لکھا ہے، کسبی، چور چکے، برے لوگ، محصول لینے والے بری طرح انہوں نے اس کی باتوں کو ایکسیپٹ کیا، باغ کر بپتسمے لیے، باغ پانی سے بپتسمہ لیا اور گناہوں سے اپنے سے توبہ کی۔ لیکن فقی فریسی، بڑے بڑے جو ربی ہیں، بڑے بڑے شرفا ہیں، انہوں نے حقیر جانا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوئے جاتا ہے۔ اور وہ یوحنا نے وہ یسوع کے آگے وہ کام کرتا تھا، یسوع کے راستے کو ہموار کرتا تھا، وہ یسوع کے ہی لیے آیا تھا۔ تو لوگوں نے جو یہاں پر صاف لکھا کہ بڑے بڑے گناہ گار لوگ اس کے پاس آئے، انہوں نے توبہ کی۔ یسوع آپ کے لیے، ہمارے لیے، گناہ گاروں کے لیے آیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہم یسوع کے کچھ مانگے تو یسوع ہمیں نہ دے۔ یسوع ہمیں ہمارے گناہوں سے بھی خلاصی دیتا ہے، اور یسوع سے جو مانگے وہ بھی ہمیں دیتا ہے۔ ایک میں آخر میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، پیدائش 3 اور 7۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم نہ ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کی سی کر
अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियाँ बनाई। ये इब्तिदा की बात हो रही यहाँ, जब आदम और हवा ने वो फ्रूट खाया, वो फल खाया, तो उनकी आंखें खुली। जब उनकी आंखें खुली, पहले तो उनको नहीं पता था हम नंगे हैं, हम अब फिरते हैं, हम नंगे हैं। जब उन्होंने वो खाया तो उनको समझ आनी शुरू हो गई कि मैं नंगा हूँ, नंगे हैं। तो उन्होंने अपने बदन को, दोनों नंगे थे, दोनों, उन्होंने अपने बदन को ढांपने के लिए वो अंजीर के पत्तों की वो लुंगियाँ, अंजीर के पत्ते मैं आपको दिखा रहे हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उनकी लुंगियाँ सी कर अपने बदन को ढांका। और ये उसी अंजीर के ऊपर यीशु अल मसीह बात कर रहे हैं, उसी अंजीर के पत्तों के ऊपर बात कर रहे हैं, उसी सारे बातों पर बात कर रहे हैं। और अंजीर के पत्तों से तो उन्होंने अपने जिस्म को ढांपा, लेकिन वो अपने जो जिस्मानी तौर पर गंदगी की तरफ जा चुके थे। और जी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खुदा ने आप सबकी सलामती हो।